नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, आप गुज़िश्ता अक़सात में ये गुफ्तगू समाअत फरमा चुके कि दज्जाल का ख़ात्मा किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से होगा और बाब लुद पर उसका अंजाम वकूअ पज़ीर होगा। और आप ये भी जान चुके कि किस तरह से एक मिसाली दौर का आगाज़ होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दोम का ये दौर होगा। दज्जाल के ख़ात्मे के बाद और इंसानियत पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खुलने के बाद आलम इस्लाम के लिए अब एक नई आज़माइश होगी और ये आज़माइश याजूज माजूज की सूरत में होगी। याजूज माजूज का खुरूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ही होगा। याजूज माजूज कौन हैं और ये किस तरह से आलम इस्लाम पर हमलावर होंगे, इन सब बातों का ज़िक्र हम अहादीस मुबारका और रवायात की रोशनी में करेंगे। चुनाचे आइए जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि ज़मीन के 7 हिस्से हैं, इनमें से 6 हिस्सों पर याजूज माजूज मौजूद हैं और एक हिस्से पर दीगर इंसान। तज़किरा कर्तबी जिल्द 2 में इस रवायत का हवाला नंबर 664 है। इसी तरह अबू अमर दानी जिल्द 6 में इसका हवाला नंबर 647 है। इसी तरह हज़रत हसन बिन अतिया अलैहि रहमत से रवायत है कि याजूज माजूज 2 उम्मतें हैं, हर उम्मत में 1-1 लाख अफराद मौजूद हैं जो किसी दूसरी से मुशाबे नहीं हैं। इनमें से कोई शख्स नहीं मरता यहाँ तक कि अपनी औलाद में से 100 को ना देख ले। दुर्रे मंसूर जिल्द 4 में इसका रवायत का हवाला नंबर 250 है। अबू अमर दानी की जिल्द 6 में इस रवायत का हवाला नंबर 673 है। इसी तरह अल उज़्मा अज़ अबू शेख की ये 445 सफ़े पर मौजूद है। मुहद्दिस तबा से रवायत है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, अल्लाह ताला इनके पास वही भेजेंगे कि आप और आपके साथ जो अहले ईमान हैं सब कोहे तूर की तरफ चले जाएं, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जिनसे निपटने की ताकत मेरे अलावा किसी और में नहीं है। अहले ईमान की इस वक्त तादाद औरतों और बच्चों को छोड़कर 12,000 होगी। याजूज माजूज निकलेंगे तो हर बुलंद जगह से उतरेंगे, जिस पानी के पास से गुजरेंगे उसे मुकम्मल तौर पर पी जाएंगे। उस वक्त पानी भी कम हो जाएगा क्योंकि खुरूज दज्जाल के वक्त गहराई में उतर गया होगा। यहाँ तक कि ये लोग जब तिब्रिया झील के पास पहुँचेंगे तो इनका आखिरी शख्स ये कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। ये लोग तीर मारेंगे तो वो तीर खून आलूद होकर नीचे उतरेंगे। इससे वो समझेंगे कि हमने माज़अल्लाह अल्लाह ताला को भी कत्ल कर दिया है। हालांकि अल्लाह ताला ही इनको कत्ल करने वाले हैं। इसके बाद जब तक अल्लाह ताला की मशीयत होगी ये मौजूद रहेंगे। फिर अल्लाह ताला इस बदली को हुक्म देंगे तो इससे कीड़ों की बारिश होगी।
جیسے اونٹ کی ناک کے کیڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر کیڑا یاجوج ماجوج میں سے ہر ایک کی گردن پکڑ لے گا، جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں ایک مسلمان کہے گا کہ ذرا ان دروازوں کو کھولو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان دشمنان خدا کا کیا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے ہلاک کیا۔ چنانچہ وہ قلعوں سے نکل کر جب ان کے پاس آئے گا تو دیکھے گا کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پر گرے پڑے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے جو زمین کو ان سے دھو کر پاک کر دے گی۔ مسلمان ان کی کمانوں اور تیروں کو اتنے اتنے سال تک چلائیں گے، جبکہ مسلمانوں کے مویشی ان کی لاشیں کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے اور بھاری ہو جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی تخریج امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن ماجہ نے روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج لوگوں کو کوہ طور پر محصور کر دیں گے، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1343 ہے۔ اسی طرح کعب احبار اور شری بن عبید سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج 3 طرح کے ہوں گے، کچھ کی لمبائی صنوبر کے درخت کی طرح، کچھ کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک کان بچھا کر اس پر سو جائیں گے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیں گے جو سارے بدن کو ڈھانپ لے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر بھی 1343 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے کوئی نہیں مرتا ہے مگر 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر بھی 1343 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب اسراء اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی عبادت کی ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ اولاد آدم اور ذریت ابلیس میں سے عاصیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 1344 ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر جلال کا رنگ نمایاں تھا۔ فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو نزدیک آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کے بند میں سے اتنا حصہ کھل گیا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر نشاندہی کی کہ اتنے حصے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 7135۔ اس حدیث مبارکہ کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود دنیا پر اس طرح کا عذاب آئے گا اور ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اس وقت گندگی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہاں گندگی سے مراد ظاہری گندگی بھی ہے اور روحانی طور پر پراگندگی بھی ہے اور ذہنی گندگی بھی ہے، اور اسی طرح خوراک کے حوالے سے گندگی بھی ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب رفتہ رفتہ یورپ میں یہ کام صدیوں پہلے ہو چکا، اور اس کے اثرات آج ان کے معاشروں میں بڑے نمایاں ہیں۔ اب یہی کام ہمارے اس خطے میں ہو رہا ہے۔ یہاں بھی اب بڑی تیزی کے ساتھ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ رہی ہے، اور ہماری خوراک میں گندی چیزیں رفتہ رفتہ شامل ہو رہی ہیں۔ ابھی فی الحال ان کی مقدار غیر محسوس طریقے سے انتہائی کم ہے، لیکن فاسٹ فوڈ کے نام پر، برگر کے نام پر، پیزے کے نام پر اور شوارما وغیرہ کے نام پر جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے، وہ کسی بھی صورت ہائیجینک نہیں ہے، اور کسی بھی صورت وہ اعلیٰ جو صحت کے معیار ہیں ان کو میٹ نہیں کرتا، بلکہ اکثر فاسٹ فوڈ والے حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ ہمارے ہوٹلوں میں مردہ جانوروں کی سپلائی عام ہے۔ اس کے علاوہ مردہ جانوروں کے ساتھ ساتھ حرام جانوروں کی سپلائی کا بھی عمومی تذکرہ ہم اپنے اخبارات میں اور اپنے میڈیا چینلز پر پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو انسان کی خوراک میں جیسے جیسے گندگی بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے انسان کا ذہنی افلاس بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم شمال کی طرف دیکھیں تو یہ جو چائنا کی پٹی ہے، اس میں فلپائن تک جو انسانوں کی خوراک ہے انتہائی گندی خوراک ہے۔ یعنی چائنا والے چھپکلیاں، مینڈک، سانپ، اور اسی طرح یہ فلپائن والے کتے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ان کی خوراک کا حصہ ہیں، جن کا تصور کر کے بھی ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے کہ یاجوج ماجوج دراصل گندگی پر پلنے والے لوگ ہی ہوں گے، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ان کی خوراک بھی گندی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو آئیے اس روایت مبارکہ کی روشنی میں مزید سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ تنین ایک سانپ ہوگا جو خشکی پر رہنے والوں کو بڑی تکلیف دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سانپ کو سمندر میں ڈال دیں گے تو سمندری مخلوق بھی چیخ پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ اس آفت کو ہم سے دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے خشکی پر یاجوج ماجوج کے پاس اس سانپ کو ڈال دیں گے جسے وہ اپنی خوراک بنا لیں گے۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا حوالہ نمبر 1341 ہے۔ اس روایت سے یہ بات بڑی واضح ہے
کہ یاجوج ماجوج کی خوراک انتہائی زیادہ گندی اور مہلک ہوگی، جس وجہ سے ان کی جو حیت ہوگی اور ان کی جو شکلیں ہوں گی اور ان کے جو ڈھانچے ہوں گے وہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہوں گے، اور ان کے جسم انتہائی بدبودار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی ہلاکت ہوگی تو ان کے تعفن کی وجہ سے اہل ایمان کو سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوگی، جیسا کہ آپ روایات میں یہ پڑھ چکے ہیں، اور ان کے تعفن کی وجہ سے اہل ایمان کا دل گھبرائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی خوراک میں ایسی گندی چیزیں ہوں گی تو پھر ان کے جسموں سے بھی ایسے ہی بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے، اور یہ بات بندہ ناچیز نے بہت سے لوگوں سے سنی ہے کہ اس طرح کی خوراک کھانے والوں کے جسموں سے دور سے ہی بہت زیادہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں نے کنفرم کیا ہے جنہوں نے ان علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، کہ دیکھنے میں یہ لوگ بڑے صاف ستھرے دکھائی دیتے ہیں لیکن دراصل انتہائی متعفن اور بدبودار ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ آپس میں رہتے ہیں تو ان کے آپس میں رہنے والوں کو ان کی بدبو ایک دوسرے کی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی اجنبی ان کی سرزمینوں میں جاتا ہے یا ان کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ بدبو بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اس قسط میں ہم نے یہ جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور دجال کے خاتمے کے بعد یاجوج ماجوج مسلمانوں پر اور عالم دنیا پر حملہ آور ہوں گے، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ ان سے اہل ایمان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پھر اپنے فرشتوں کے ذریعے اور ایک مخصوص بیماری کے ذریعے ان کو نیست و نابود کریں گے، اور مسلمان ان کے شر سے بچنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور دیگر مسلمان قلعوں میں محصور ہو جائیں گے۔ تو آج کی قسط میں ہم نے یہ جانا، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یاجوج ماجوج کے حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دراصل کون ہے، یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہے، یہ انسان ہے، جنات ہیں، یا کچھ اور۔ اس سب پر گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں کی جائے گی۔ والسلام۔